में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे, इसे शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके लाजमी कमेंट्स करेंगे। और नए आने वालों के लिए खुशामदीद, वेलकम। और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ बआसानी आप तक दस्तयाब हो जाएँ। और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक इंतहाई गर्मा गर्म हमाम में दाखिल हो गई है और लगता यही है कि अब अनकरीब इलेक्शन भी होंगे इंशाल्लाह। और जिसको भी आवाम की सपोर्ट हासिल हुई, जिस पार्टी को भी, तो वो बरसर इक़्तिदार आ जाएगी। लेकिन मैं हमेशा, मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है, शुरू में मैं बता दूं कि मैं अपने ख़ासकर भाइयों को भी जो बग़ैर यानी कि किसी रिसर्च के और गैर ज़िम्मेदारी के साथ वोट डाल देते हैं, कोई पार्टी बाजी के बेस पे, कोई बरादरी बेस पे, कोई मसलक बेस पे, तो ये बहुत गलत है। लाजमी आप रिसर्च करें। देखिए, अपने घर के लिए कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो उसके लिए तो आप मुखलिस होकर रिसर्च करते हैं, चाहे वो सब्ज़ी क्यों ना हो, चाहे वो जूते क्यों ना हो, या कोई और सामान क्यों ना हो। और मार्केट में फिरते हैं, फिर के जहाँ से आपकी जेब में जितने पैसे हों उस हिसाब से आपको वो चीज़ अच्छी से अच्छी मिली वो लेते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती है कि आपने अपने इलाके के MNA MPO को एक चुटकी बजाते में क्यों सेलेक्ट करवा देते हैं, फिर बाद में 5 साल होते हैं। ये गलती हमारी है जनाब। खुदारा खुदारा अब ख्वाब खरगोश से बेदार हो जाएं। और मैं तो आगे, मेरा एक ही नारा है कि आपके इलाके में 8-10 लाजमी नुमाइंदे होते हैं, कैंडिडेट होते हैं जो MPA भी और MNA भी बनना चाहते हैं। उनमें से बनता एक ही है। थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो उनमें से आपको एक कम अज़ कम, बहुत अच्छा नहीं तो काबिल कदर मिल जाएगा जिसे आप वोट डाल सकें। और नहीं मिलता तो वोट ज़ाया कर दें। अब तो मैं ये भी कह रहा हूँ ताकि इस मुल्क में वाकई जो है ना तब्दीली आए। देखिए, खुदा के लिए अगर आपके जहन में ये है कि जी जैसे आजकल फिर एक दौरा चला हुआ, जी हम MNA या MP आके या कोई पार्टी आके हमारी नाली बना देगा, हमारा गटर बना देगा या हमारी सड़क बना देगा, तो वो आप यकीन माने अपना वोट बेच रहे हैं, उसे अपने हाथ काट के उसे दे रहे हैं। फिर वो पार्टी चाहे करप्ट तरीन हो, ठीक है, उसका हक है, फिर वो करप्शन करे, क्योंकि आपने तो अपना वोट बेच दिया। या क्या कहते हैं, अपना एक बिरयानी के प्लेट पे वोट बेच दिया या किसी और मकसद के लिए, तो फिर आप अगले 5 साल तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप भी मुजरम हैं, बल्कि आप ज़्यादा मुजरम हैं। आप लोगों ने खुद ऐसे करप्ट टोले को अपने ऊपर बिठा लिया कि ठीक है वो बाद में करप्शन करें। फिर आप रोते हैं जी बिलावल ने 8 लाख के बूट पहन के तो सिर्फ इंटरव्यू के लिए 8 लाख ला के, तो भाई आप क्यों ऐसे लोगों को लाते हैं। और एक और आजकल जो जिसे कोई फिशी कहता है, कोई कुछ कहता है, लाखों का सिर्फ एक छोटा सा हैंड बैग बगल के नीचे दबा के फिरती हैं, क्यों लाते हैं आप इसे। उसे लेके आए ना। अवाम तब्दीली ला सकती है अगर वो नीयत कर ले तो। अवाम चेंज ला सकती है, अवाम माहौल बदल सकती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, जो हम यही नहीं करते। जिस दिन ये कर लिया समझ लें कि तब्दीली आ जाएगी इस मुल्क में। अब देखें, असल में बात मेरी बहुत आगे निकल गई। इसमें वीडियो में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हमारे इस मुल्क में IMF कैसे घुसा और किस अशराफिया बदमाशिया ने अपनी अय्याशियों के लिए कितना कर्जा लिया जो हम पे बोझ पड़ा। तो शुरू करते हैं जी। मैंने कुछ काफ़ी मवाद इकट्ठा किया, तो इससे मैं आपसे शेयर करता हूँ। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पर मुझे कमेंट्स कीजिएगा। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि 1947 से लेकर आज तक किसी हुक्मरान ने पाकिस्तान के लिए या फिर असल में अपनी अय्याशियों के लिए कितना कर्जा लिया, जो बाद टैक्सों की भरमार करके पाकिस्तानी गरीब अवाम पर डाले जा रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो उसकी माली हालत बहुत ख़राब थी। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान का जितना हिस्सा बनता था माली लिहाज से उसे उसका 10% भी नहीं मिला, क्योंकि अंग्रेज़ बहादुर हिंदुस्तान के साथ मिल गया था। असल में लॉर्ड माउंटबेटन पहला गवर्नर जनरल पाकिस्तान के बनना चाह रहा था और कायदे-आज़म ने इनकार कर दिया। अब कुछ माहिरीन इसमें कह रहे हैं कि वो गलती थी, एक तारीखी अगर बनने दे देते तो आज भी तो हम महकूम हैं ही है ना यूरोपियन के, तो उसे पहला गवर्नर बनने देते और उसे कोशिश करते ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इकट्ठे करने के लिए।
لیکن اپنی جگہ دیکھیں تو قائد اعظم کا بھی صحیح ہے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہم اسلام کے نام پہ بنا رہے ہیں اور گورنر ایک اسے دوسرے کو بنا دیں. اب یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ یعنی قائد اعظم کا یہ فیصلہ درست تھا کہ یہ غلط تھا. بہرحال پھر اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑا اور اس صورت میں ہمیں ہمارا جتنا حصہ بنتا تھا وہ نہیں ملا. یہی وجہ تھی کہ گاندھی اور انگریز بہادر کو یہ کبھی یقین تھا کہ کچھ عرصہ کے بعد پاکستان خود بخود ذلیل و خوار ہو کر بھارت سے الحاق ہونے پر مجبور ہو جائے گا. لیکن قائد اعظم اور اس کے ساتھیوں نے جس جان فشانی اور انتھک محنت سے کام کیا اور پاکستان کے ابتر حالات کو سنبھالا دیا، یہ قابل قدر کارنامہ ہے. جی بالکل صحیح ہے جی، انہوں نے بہت محنت کی اور اگر ایسے ہی بعد میں بھی آنے والے محنت کرتے ہمیں یہ دن کبھی بھی نہ دیکھنے پڑتے جو آج ہمارے ہیں. پاکستان بننے کے بعد جتنے بھی ممالک معرض وجود میں آئے انہوں نے پاکستان کے ہی ماڈل کو اپنایا اور آج وہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا جو دوسرے ممالک کو قرض دیتے تھے. جی ہاں، شاید یہ بچوں کے لیے یہ ایک مذاقیہ خیز بات ہو، لیکن ایک دور تھا جہاں آپ دوسرے ممالک کو قرضہ دیتے تھے کیونکہ اس وقت ہماری پالیسیاں صحیح تھی. جب پالیسیاں خراب ہوئی تو پھر ہم خود جھول لے کے دوسروں کے آگے پھیرے ہیں ابھی. لیکن پھر آنے والی مختلف قیادتیں جن میں فوجی افسران بھی شامل ہیں اور سویلین گورنمنٹ بھی، جن کا مقصد صرف اپنا پیٹ بھرنا تھا اور ذاتی مفاد کی خاطر پورے ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل دیا، جس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں. اور ابھی بھی یہ اشرافیہ بدماشیاں ان حرکتوں سے باز نہیں آتی. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے اور انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس ملک کا یہ اشرافیہ بدماشیاں جتنا بیڑا غرق کریں، اس عوام کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب حاضر خدمت ہے کہ کس دور میں کتنا قرضہ لیا گیا. ہاں جی، اب اصل پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. ناظرین، 1958 میں ایوب خان نے پہلی دفعہ IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا کیونکہ اس میں امریکہ بہادر کی رضامندی شامل تھی اور ایوب خان صاحب امریکہ کے منظور نظر تھے. بالکل صحیح ہے جی. یہ اگر یو پی میں تھوڑا سا بات کروں تو جتنی تیزی سے انہیں ترقیاں دینا، ترقیوں کی منزلیں طے کرنا اور پھر حکومت میں لانا امریکہ چاہتا تھا کیونکہ یہ امریکہ کا ہی ڈیش تھا. اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ پھر ہمارے کچھ حضرات ناراض ہو جائیں گے. اس وقت پاکستان نے $2.5 کروڑ کا قرضہ لیا. 1965 میں پاکستان دوسری بار IMF کے پاس گیا اور $3.75 کا قرضہ لیا. 1968 میں ایوب خان کے دور میں ہی پاکستان تیسری بار IMF کے پاس گیا اور اس بار $750 کروڑ کا قرضہ لیا. جی اس کے بعد تو پاکستان کو قرض لینے کی عادت سی پڑ گئی. 1971 میں ہمارا ملک 2 لاکھ ہوا جس کی وجہ سے پاکستان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا. 1971 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صدر پاکستان بنے تو اس وقت پاکستان اندرونی اور بیرونی قرضہ 30 ارب روپے تھا. 1973 میں پاکستان کا تیسرا آئین بنا اور اس آئین کے تحت ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے تو اس وقت ملک کا قرضہ ڈبل ہو چکا تھا. اس وقت ملک کا مجموعی قرضہ 60 ارب روپے تھا. 7 مارچ 1977 کو بھٹو نے قبل از وقت انتخابات کروائے لیکن 5 جولائی 1977 کو ملک کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشاء اللہ لگا دیا. یوں ضیاء الحق کے آنے سے پہلے ملک کا مجموعی قرضہ 97 ارب روپے تھا. یعنی بھٹو کے دور میں یہ مجموعی طور پر 67 ارب کا قرضہ لیا گیا. بھٹو کا جو ٹینیور تھا اس میں 67 ارب کا قرضہ لیا گیا. 17 اگست 1988 میں جنرل ضیاء الحق طیارہ حادثہ میں جاں بحق ہو گئے تو اس وقت پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 523 ارب تھا. یوں ضیاء الحق کے 11 سالہ دور آمریت نے ملک کو 426 ارب روپے کا تحفہ دیا. جی 426 ارب روپے جو کہہ رہے ہیں نا ضیاء الحق کی خوشحالی بہت زیادہ تھی، یہ وجہ ہے جناب 426 ارب روپے قرضہ لیا جو بعد میں ہم ابھی تک کٹوا رہے ہیں. 1988 نے ایک بار پھر ملک میں جمہوری حکومت آئی اور بے نظیر بھٹو نے اقتدار سنبھالا. 1990 میں جب ان کے پہلے دور کا اختتام ہوا تو اس وقت ملک کا مجموعی قرضہ 711 ارب روپے ہو گیا. یوں بے نظیر نے صرف 2 سالہ اقتدار میں ملک کو 88 ارب کے قرضے تلے ڈبو دیا. بے نظیر کی حکومت کی برطرفی کے بعد 1990 میں 7ویں عام انتخابات ہوئے
اور میاں نواز شریف ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ نواز شریف کا دور اقتدار 1993 تک رہا اور اس وقت تک ملک کا مجموعی قرضہ 1135 ارب روپے ہو چکا تھا، اور یوں نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں 424 ارب روپے کا قرضہ قوم کا مقدر بن گیا۔ 1993 میں بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ ملک کی وزیر اعظم بن گئی، جو 1996 تک رہی۔ جب ان کی حکومت کا 1996 میں خاتمہ ہوا تو اس وقت ملک کا مجموعی قرضہ 1704 ارب روپے ہو گیا تھا۔ یوں بے نظیر کے دور حکومت میں 569 ارب روپے قرض قوم کا مقدر مانا۔ بے نظیر کے بعد 1997 میں میاں نواز شریف ایک بار پھر ملک کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس وقت ملک کا مجموعی قرضہ 2946 ارب روپے تھا۔ یوں نواز شریف کے اس دور میں 1242 ارب روپے کا قرضہ ملک و قوم کے لیے درد سر بنا۔ 2007 میں پرویز مشرف کے دور کا خاتمہ ہوا تو اس وقت ملک کا مجموعی قرضہ 4802 ارب روپے تھا۔ یوں پرویز مشرف کے 8 سالہ دور میں 1856 ارب روپے کا قرضہ ملک و قوم کا مقدر بنا۔ 2008 میں ایک بار پھر ملک میں جمہوری دور کا آغاز ہوا اور پاکستان پیپل پارٹی برسر اقتدار آئی۔ ان سے پہلے ملک کا مجموعی قرض 6126 ارب روپے تھا۔ 2013 میں جب پی پی کے دور کا خاتمہ ہوا تو اس وقت ملک کا مجموعی قرضہ 14318 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ یوں پی پی نے اپنے دور حکومت میں 8192 ارب روپے قوم کے سر چڑھائے، یعنی جتنا قرضہ پاکستان نے پچھلے 60 سالوں میں لیا اس سے زیادہ قرضہ پی پی نے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں لے لیا۔ یعنی زرداری زندہ باد جی، ظاہر ہے مسٹر 10% سے مسٹر 100% ہو گئے تو پھر ایسے ہی ہونا تھا۔ اس کے بعد 2013 میں میاں نواز شریف صاحب تیسری بار ملک کے وزیر اعظم بنے۔ 2018 میں نون لیگ کی حکومت کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو اس وقت ملک کا مجموعی قرضہ 22,820 ارب روپے ہو گیا۔ اس طرح نون لیگ نے اپنے دور اقتدار میں 8,502 ارب روپے کا قوم کو ٹیکہ لگایا، اور یوں نون لیگ اور پی پی کے دور اقتدار میں جو تقریباً 10 سالوں پر محیط ہے 1800 ارب روپے سے زائد کا قرضہ لیا گیا۔ اس کے بعد 2018 میں عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ 2022 میں یہ تقریباً 9 اپریل 2022 میں جناب جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس وقت ملک کا مجموعی قرضہ 43,000 ارب روپے تھا، یعنی جتنا قرضہ نون لیگ اور پیپل پارٹی نے اپنے 10 سالہ دور اقتدار میں لیا اس سے زیادہ پی ٹی آئی نے اپنے 3.5 سالہ دور اقتدار میں لے لیا، یعنی یہ تقریباً 20,000 ارب سے زائد کا قرضہ بنتا ہے جناب، یہ یعنی 40 مہینوں میں تقریباً۔ تو جو زیادہ عمران کے حامی ہیں جناب اس پہ ذرا غور کریں کہ انہوں نے بھی کوئی کسر اٹھانی، اگر وہ نیک تھا، شریف تھا، پاک دامن تھا تو اس کے ساتھ بھی سارے چور لٹیرے تھے، اس کا اسے بھی حساب دینا پڑے گا۔ ناظرین، جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت تک شاید پاکستان کا قرضہ 50 سے 60 ارب روپے تک تجاوز کر چکا ہو اور پاکستان کا قرضہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ قرض لینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، نتیجہ غلام در غلام، غلام در غلام، غلام در غلام، جیسے ہو رہا ہے جی ہمارے ساتھ۔ ظاہر ہے امریکہ بہادر اور اس کے الائز جو ہیں جو چاہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، جیسے آج کل ایک کافی مشہور ہے میڈیا پہ کہ اب انہوں نے اپنا اگلا جمہوریہ بلاول کو چن لیا کیونکہ نواز شریف صاحب بھی بوڑھے ہو گئے اور زرداری صاحب بھی بوڑھے ہو گئے اور خان صاحب ان کے سامنے اکڑ جاتے ہیں تو اس لیے اب بلاول نیا خون ہے جناب، وہ بہت ان کے کام آ سکتا ہے۔ آج کل وہ ان کا جمہوریہ بنا ہوا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب میں آگے آتا ہوں جی، یہ کس نے کتنا قرضہ لیا ٹوٹل، یعنی ایوب خان صاحب 13 کروڑ 75 لاکھ ڈالر پہلے ڈالروں میں تھا، اور اس میں ایوب پلس یحییٰ خان ملا کر قرضہ جو ہے نا یہ پیسوں میں یہ 30 ارب روپے، ذوالفقار علی بھٹو 67 ارب روپے، جنرل ضیاء الحق 426 ارب روپے، بے نظیر کا پہلا دور 88 ارب روپے، میاں نواز شریف کا پہلا دور 424 ارب روپے، بے نظیر کا دوسرا دور 569
ارب روپے، نواز شریف کا دوسرا دور 1242 ارب روپے، پرویز مشرف 1856 ارب روپے، پی 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 کا دور 8192 ارب روپے، نواز شریف کا تیسرا دور 8502 ارب روپے، اور عمران خان صاحب کا 40 مہینوں کا جی یہ تقریباً، جیسے یہ ماہرین کا ہے جی، میرا نہیں ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ ماہرین نے بتایا، میں سب انالیسز کر کے نا، یہ 20,000 ارب سے زائد کا تقریباً قرضہ جی۔ اب انہیں ٹوٹل مزید کرنے چھوٹا کر لیں تو پیپل پارٹی نے ٹوٹل یعنی اپنی تمام، جس میں بھٹو کی حکومت بھی شامل ہے، کتنا قرضہ لیا وہ 8,916 ارب روپے، اور نواز شریف حکومت کا ٹوٹل قرضہ 19,084 ارب روپے، عمران خان کا ٹوٹل قرضہ 20 ارب روپے سے زیادہ۔ 2008 میں یہ دیکھیں، یہ فاروق سلیم صاحب کے، اب میں انالیسز تھوڑا پیش کرنے لگا ہوں جی۔ 2008 میں پی 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 کو گورنمنٹ آئی، اس وقت 6,000 ارب کا قرضہ تھا، جو پی 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 نے 16,000 ارب کر دیا، یعنی اوسطاً 15 ارب روپے روزانہ کا قرضہ لے رہی تھی گورنمنٹ۔ پھر 2013 پی ایم ایل نون کی حکومت آئی تو 16,000 ارب سے شروع ہوا، یعنی اس وقت 16,000 اس کے ذمہ تھا، تو 30,000 ارب پر لے گئی 5 سالوں میں، ٹھیک ہے جی۔ 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی، یعنی نون لیگ کا اوسطاً قرضہ جو ہے نا 8 ارب روپے روزانہ بنتا ہے، تو اس میں پبلک ڈیپتھ اینڈ لائبلٹی یہ سارا، یعنی عام میں بتا دوں، میں نے ایک 100 روپیہ لیا، عام لوگوں کو بالکل آسان طریقے سے بتا رہا ہوں، اس میں سے 50 تو پچھلے قرضوں یا مد میں یا خرچہ ہو گیا، 50 جو میں نے نیٹ قرضہ لیا اپنے لیے وہ بتا رہا ہوں 50 روپے، اور یہ وہ 50 روپے ہیں، اس میں سے پچھلے کہہ رہے ہیں ہم نے پچھلی حکومتوں کے بھی پیسے دیے، یہ کیا وہ کیا، نہیں بھائی، وہ نکال کے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کتنا کھایا۔ یہ پبلک ڈیپتھ اینڈ لائبلٹیز جو ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس حساب سے وہ کتنے جو ہے نا جی، یہ 30,000 ارب روپے بقول اسٹیٹ بینک کی یہ ہے جی، ٹھیک ہے، تو یہ 50,000 ارب سے 30,000 پیچھے تھا نا، یہ 50,000 ارب سے تجاوز کر گیا یہ 40 مہینوں میں، اسٹیٹ بینک کی یہ ہے رولنگ، آپ ویب سائٹ پہ اس کے جا کے دیکھ سکتے ہیں، یعنی اوسطاً روزانہ 17 ارب روپے بنتا ہی ہے عام آدمی پہ جو بوجھ پڑ رہا ہے۔ یہ نیٹ قرضے کی بات ہو رہی ہے، میں پھر ایک بار بتا دوں، نیٹ خرچے خرچے کٹ کے نکال کے سوری، اور اوسطاً قرضہ پر کیپٹا جسے کہتے ہیں اب ایک آدمی میں آیا سوری، یہ جو ہے نا 2008 میں 36,000، اس میں مرد عورت بچہ بوڑھا سب یعنی ایکولی 36,000 ایک بندے پہ قرضہ تھا، 2013 میں بڑھ کر 88,000 ہو گیا، 2018 میں جی 2018 میں بڑھ کر 1,44,000 ہو گیا، 2018 سے عمران کی حکومت میں 44 مہینوں میں 2,00,000 اور 27,000 پر پہنچ گیا۔ 2018 جب یعنی نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ 1,44,000 ہو گیا، اور 2018 سے آن ورڈ 40 تقریباً مہینے عمران خان کو اس میں کتنا 2,00,000 اور 27,000 پر پہنچ گیا۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈالر بھی، جیسے میں اصل یہی بات کر رہا ہوں جو ہماری عوام بھی نہ ہے، ڈالر 120 سے یعنی خان صاحب کے دور میں 120 سے بڑھ کر 173 ہو گیا، جس کی وجہ سے قرضہ بھی بڑھ گیا، ظاہر ہے ریٹ بھی بڑھ گیا، اور پھر 9 اپریل سے اب تک ڈالر تقریباً 2.75 پہ چلا گیا، تو ظاہر ہے قرضے مزید بڑھ گئے بھائی، یہ بھی بڑھ گئے، اور پھر اوپر سے انہوں نے خود بھی لی ہے یاشیوں کے لیے۔ تو جناب یہ ہے تھوڑی سی رپورٹ، اور اب جب تک ہم احتساب نہیں کریں گے نا عام عوام، ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ ہوتا رہے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، سب حکومتوں نے یاشیاں کی ہیں، سب لوگوں نے یاشیاں کی ہیں۔ آگے ایک بڑا اچھا انور مقصود صاحب کا بیان ہے کہ یہ جو آپ گروی رکھ رہے ہیں پاکستانی جائیدادیں، ایئرپورٹ اور موٹر وے اور ایسی ساری چیزیں، خان صاحب سے لے کے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول زرداری صاحب،
اور یوسف رضا گیلانی صاحب، MQM والے جتنے بھی، حتیٰ کہ مولانا صاحب جو ہے نا انہوں نے اپنی زمینیں آگے کی کہ چلے یہ ہماری جو ہے نا گروی رکھتے، کبھی بھی نہیں کریں گے جناب، یہ ہمیں جو ہے نا گروی رکھ دیں گے، ہمارے پاس تو آگے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ تو خدا را اینڈ پہ میں وائنڈ اپ کرنے کے لیے ویڈیو تھوڑی سی بڑی بن گئی، تو ضرور سوچئے ان الیکشن میں ایک تو گھر سے لازمی نکلیں ووٹ ڈالنے کے لیے، یقین مانیں تھوڑا سا ریسرچ کریں گے تو 8-10 بندوں میں سے ایک بندہ کم از کم ایسا ضرور مل جائے گا، نہ بکے گا نہ جھکے گا، اور وہ کچھ نہ کچھ 100% تو دیکھیں آج کے دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی سوچ رہا ہوگا۔ پارٹی بازی چھوڑیں اور ایسے بندے کو ڈھونڈ کے اسے ووٹ دیں، اور یقین مانے تبدیلی آ جائے گی، ورنہ ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ ہوتا رہے گا۔ وہ سارے سیاستدان، جرنیل، جج، بیوروکریٹ، حتیٰ کہ اب صحافی بھی سارے مزے کر رہے ہیں، ساروں کی بارے جائیدادیں ہیں، یہاں بھی وہ لاکھوں روپے لے رہے ہیں اور کروڑوں روپے لوٹ رہے ہیں، اور پس کون رہا ہے؟ میں اور آپ، لیکن ہماری بیوقوفی کی وجہ سے ہم جو وہی ایک چھوٹی سی لالچ ذہن میں رکھ کے نا کہ جی یہ ہمارا کام کر دیں، ہم ووٹ آپ کو دے دیں، خدا را یہ بس کر دیں۔ پچھلے 75 سالوں سے یہی ہو رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم میری اس بات پر ایک دفعہ ضرور غور کریں گے، کیونکہ میرا کام تھا آپ کے دلوں پہ دستک دینا، میں نے وہ دے دی ہے۔ اب دیکھیں آگے آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔